चौक यादगार को पेशावर का पहचान नहीं बनाया एग्जैक्टली या हम उस लेवल पे काम ना कर सके कि ये पेशावर की पहचान बने। 2000 में अनफॉर्चुनेटली ये जो 9/11 हुआ उसके बाद हमारा काम बंद हो गया। स्विट्जरलैंड में आपसे कोई पूछे कि आप पाकिस्तान से, आप बताएं आपके पास क्या है बताने को, तो आप क्या बताएंगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि कालाम का जंगल बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान की टूरिज्म एक ऐसी जगह जो हर पाकिस्तानी ने देखा हुआ है, सैफर मलूक झील। अपनी सिविक सेंस की अगर मिसाल है तो वो सबसे बड़ी मिसाल है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जी हम सबकी सिविक सेंस कैसे है, कि वहाँ पे जो कचरा पड़ा होता है वो क्या होता है। पेशावर की जो पहचान है वो चंद एक चीज़ों से एसोसिएट की गई है। आप पेशावर को किस तरह देखते हैं? हमने बचपन में अपने ग्रैंडफादर से कहानियाँ सुनी थी कि पेशावर काफले आते थे, काशगर से आते थे। ये यहाँ उनका जॉइनिंग पॉइंट था। ये बाज़ार था, बाज़ार मस्करा। यहाँ 100 से ज़्यादा दुकानदार थे जो हाथ की बनी हुई चीज़ें बनाते थे। मैं समझता हूँ कि हम मकामात को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मसला ये है ना कि पब्लिक की ओनरशिप नहीं, पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपके पास क्या है। काज़मी साहब, आपने इस तरह कहा ना कि अब गोरे भी आते थे, आप उस टाइम पे उनको चक्कर मतलब घुमाने लेके जाते थे। उस टाइम जब आप उनको लेके जाते थे, उस टाइम आप कौन सा पेशावर दिखाते थे और अब कौन सा पेशावर दिखा सकते हैं? कितने एक डिफरेंस आया इस टाइम पीरियड में? अब तो एक कावाखाना है, उस वक्त 3 कावाखाने होते थे। मैं बचपन में इस चीज़ को बड़ा वो सोचता था कि ये होता क्या है यार, ये इधर बैठ गए हैं, ये कुछ खरीदते नहीं है और ये कावा ही कावा पी रहे हैं। आपको दिल करता है कि किस अखवानी आने का? जितने भी पुराने यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं तो उसको देख के मैं काफ़ी फैसिनेट होता हूँ। टूरिज्म इज ऑल अबाउट कि आप स्वाद जाएं, ये मालूम करें कि इसमें कितनी स्टूपास और वो स्टूपास कहाँ पे हैं, ताकि कल के लिए जब आप बाहर दुनिया जाएं और आप पाकिस्तान के बारे में बात करें तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हमारा माहौल इतना घुटन ज़दा हो गया है ना कि हमने उस माहौल में मकालमे को बंद ही कर दिया, गला काट दिया। प्रिजर्वेशन के लिए गजनफर साहब का जैसा सीना भी होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर के नौजवान अपने दादा परदादा के जो जितने भी हवेलियाँ हैं उनको इतनी अहमियत देंगे। मैं तखबाई के अंदर पॉडकास्ट करने पहुंचा तो मैंने वो रात को करना था कि वो खामोशी हो, और जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक भीड़ थी। कोई वो पत्थरों के ऊपर चढ़ रहा है, कोई स्टूपास के ऊपर चढ़ रहा है। एंजॉयमेंट का तरीका नहीं है ना। नहीं, उस पूरी रीजन के अंदर, उस पूरी तहसील के अंदर देयर इज नो पार्क। पाकिस्तान में जो टूरिज्म है ना, उनको कभी समझा ही नहीं किया। ये पेशावर चप्पल से हम निकलना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न अ लॉट। मैं तो तंदरी देख के थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन ऊपर आके तो वाकई हैरानी हुई। नहीं, वाकई ये अंदर से तो फील ही नहीं होता कि वो पुरानी बिल्डिंग है। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि हर कॉर्नर पे एक अलग कहानी है। मेरे को होस्ट हैं केवल लॉग में। आज हम पॉडकास्ट ही लिखेंगे। वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई कैसे जमशेद साहब को एज अ को-होस्ट देखा। विशाल साहब, हमारी ऑडियंस आपको बहुत जानती होंगी, इनको तो काफ़ी देखते हैं उर्दू में। हमारे साथ गज़न साहब जो है, काज़मी साहब, ये इनका तारुफ हम थोड़ा सा करवा देते हैं कि हम जो इतनी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं, इट बिलोंग्स टू द ग्रेट काज़मी साहब। थैंक यू। तो एक तो आपके वक्त के हम मशकूर है और एक खूबसूरत जगह बनाने के हम मशकूर है कि आज आपके साथ हम एक नशस्त कर रहे हैं। अमीन साहब, आप तो काफ़ी अरसे से मीडिया स्क्रीन्स पे हैं और टीवी चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। हमें एक क्यूरोसिटी है और वो क्यूरोसिटी ये है कि पेशावर की जो पहचान है वो चंद एक चीज़ों से एसोसिएट की गई है, बहुत कम चीज़ें हैं। आप पेशावर को किस तरह देखते हैं? थैंक यू सो मच सुहेल असगर साहब, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप पेशावर आए। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पेशावर की पहचान चंद एक चीज़ों के साथ है, तो दरअसल हमने इस पे काम ही नहीं किया। कंटेंट क्रिएटर्स हम आगे आएंगे और वो चीज़ें कि जो मीडिया स्क्रीन पे नहीं है। जमशेद साहब तो अपने लेवल पे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इस किस्म के मज़ीद जितने भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ
ہمیں لوگوں کے بیہیویئر پر بھی کام کرنا ہوگا. ہم لوگوں کے سامنے جگہ تو لاتے ہیں, لیکن رویوں پہ کام کرنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ عید کے دنوں میں نے دیکھا کہ پشاور کے جتنے بھی پارکس ہیں, تو قریبی علاقوں سے جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے, تو ہمیں نہ تو مستی کرنے کا طریقہ آتا ہے, نہ ہمیں موج کرنے کا طریقہ آتا ہے, نہ سلیقہ ہم نے سیکھا ہے, نہ کسی نے سکھایا ہے. نہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو میرے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے, لیکن آئی ایم ریئلی سوری کہ ہم تہذیب کے اس لیول پہ نہیں کہ ہم اگر کسی جگہ کو ایکسپلور کریں اور لوگ وہاں آ کے انجوائے کریں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مقامات کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں, ہم ایکسپلورڈ کر رہے ہیں. میں آپ کی ایک تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں. ہمارے ہاں جب بھی ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں, چیزوں پہ بات کرتے ہیں, تو میں جتنی بھی ہسٹورینس کے ساتھ بیٹھتا ہوں, جن لوگوں نے ہماری تاریخ کے اوپر کام کیا, جنہوں نے کتابیں لکھی, اتنی خوبصورت چیزیں میرے سامنے آتی ہے ہمارے کلچر کے اندر کہ شاید دنیا کو نہیں پتہ. جی, ہمیں دنیا ایک قبائل قوم کی طرح دیکھتی ہے, لیکن وہ قبائل قوم اگر اتنی قبائلی تھے تو انہوں نے 5000 سال سے اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھا, دنیا کی بڑی بڑی قوتوں سے وہ لڑے اور اپنی تہذیب کو اتنا زندہ کیا ہوا ہے کہ آج بھی اگر امریکہ میں کوئی پشتون رہتا ہے تو وہ اپنی بچوں کو اور اپنی خاندان کو ابھی پشتو اور ویلیو سے وہ ایسوسیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر کے اندر بہت خوبصورت چیزیں تھیں. جی بالکل, جس نے ہمیں وہ تشدد ذہنیت یا تشدد کے جو کام تھے اس کے اوپر کچھ چند واقعات کے بعد کچھ بیریئرز لگتے تھے. امن تھے, ننواتے تھے, معافی تھی, بہت سارے ایسے جرگے تھے جس میں بڑے بڑے قتل معاف ہو جاتے تھے. تو ایک میکینزم تھا. اب اس ریاست کے اندر جب آہستہ آہستہ جتنی پالیسیز آئی اور اس ریجن کے اوپر جو کچھ ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کی اسپیسیز ہیں کہ جہاں پہ کوئی اظہار کر سکے اپنی خوشی کا؟ کچھ طریقے تھے, مطلب ہمارے ہاں موسیقی محفلیں ہوتی تھیں, بہت سی چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ترن تھا, بہت سی چیزیں تھیں, اور اس چیزوں کو اتنا زیادہ ہماری سوسائٹی سے الگ کیا گیا کہ کچھ بچا نہیں. اب انسان فن اور مطلب خوشی کا اظہار کرے گا, وہ کسی بھی حالت میں کرے گا اگر آپ اس سے چھوڑ دیں. تو میرے خیال سے کچھ ایسی پالیسیز رہی اس ریجن کے اندر کہ جہاں پہ ہم نے یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کی اور ہمیں لگا کہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پھر ایگریسولی اپنی اس چیز کا اظہار کیا. ظاہر سی بات ہے, بڑی غلط بات ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے سوات میں یا اسلام آباد میں یا کہیں بھی جا کے جب خوشی کا اظہار کرتے تو ان کو نہیں آتا. یہی میرا نقطہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو لوگوں کے رویوں پہ کام کرنا ہوگا کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہے. تعلیم, تو تعلیم میں کس قسم کی سہولیات میسر ہے. طب, ہسپتال, تو ہسپتال میں لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں, یا دیگر امور پہ ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. تو تبھی جا کے ہم اگر کوئی باغ بنائیں گے, کوئی ایسا پلیس بنائیں گے, تو لوگ وہاں پہ آ کے انجوائمنٹ کریں گے. لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو اس کے تیور ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. نہیں ہے نا, مطلب مسئلہ یہ کہا جائے. جی, اب یہ بہت بڑا سوال ہے. اس دن میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, میری شاید آپ سے بات لمبی ہو رہی ہے, ہم کاظمی صاحب سے بات کریں گے, کہ میں تخبائی کے اندر پوڈ کاسٹ کرنے پہنچا. تو میں نے وہ رات کو کرنا تھا کہ وہ آپ خاموشی ہوں, لیکن میں جمعے کے دن گیا اور جب میں پہنچا تو وہاں پہ ایک بھیڑ تھی حد سے زیادہ, اتنی بھیڑ کہ وہ پتہ نہیں کوئی وہ پتھروں کے اوپر چڑھ رہا ہے, کوئی اسٹوپاس کے اوپر چڑھ رہا ہے, جو کہ بہت ہی مذہبی عقیدت رکھتا ہے لوگ, وہاں پہ آپ نہیں چڑھ سکتے. جی, کر رہے ہیں اسٹاف سارا تنگ ہوا پڑا ہے, منع کر رہے ہیں, لوگ چڑھ رہے. تو میں نے جب پوری بات, انجوائمنٹ کا طریقہ نہیں ہے نا. نہیں, اس پوری ریجن کے اندر, اس پوری تحصیل کے اندر دیر از نو پارک, دیر از نو ادر پلیس کہ وہ وہاں جا کے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہیریٹیج ہے اس کو نقصان پہنچ رہے ہیں. ابھی میں اور آپ کو جو ہم نے زحمت دی ہے, یا برکی صاحب کو زحمت دی ہے, آج ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے کوئی تھوڑی سی کاوش کی ہے. ہاں بالکل صحیح, چیز کو بدلنے کی لیے, اور وہ ہے ہمارے کاظمی صاحب. انہوں نے ایک ڈفرینٹ سیناریو بنایا ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس آئیڈیا کے پیچھے آپ کیا سوچ لے کے آئے تھے, کیا سوچا تھا, کیوں بنایا,
یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کہ یہاں پہ ٹورزم نہیں چل سکتا, تو آپ کیوں ایسی چیز سوچ کے لے کے آئے؟ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے. میں اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہا تھا کہ ہماری اس ایک حقیر سی کوشش کو اتنا زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس ملے گا. آپ کو ہم پوڈ کاسٹ کو تو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے تھے, میری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جس وقت آپ نے مجھے کال کی ہے. تو اس وقت میں نے آپ کو پہلی بات یہ کی ہے کہ جی ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ہمیں بہت خوبصورتی اس لیے تھی کہ امین صاحب کے لیے بھی شاید بڑا حیران کن ہوگا, برکی صاحب کے لیے بھی, کہ جب آپ قصہ خوانی کا نام سنتے ہیں تو صرف قواخانہ آپ کی ذہن میں آتا ہے. بالکل, بلکہ وہ قواخانے بھی اب ختم ہو چکے ہیں, چندی 2-3 رہ چکے شاید ہم اب بھی ادھر جا رہے ہیں, کچھ ایکسپلور ہم کر رہے ہیں ابھی. لیکن کوئی اتنی خوبصورت جگہ بنانا یہ بڑے دل کا کام ہے جو آپ نے کیا ہے. ایکچولی اس طرح تھا کہ یہ اس جگہ پہ ہمارے والد صاحب ہینڈی کرافٹ کا بزنس کرتے تھے. اچھا. تو پشاور ایئرپورٹ سے پہلی کنسائنمنٹ جو ہینڈی کرافٹ کی گئی تھی اس زمانے میں 1964 میں, وہ ہماری کمپنی نے ایکسپورٹ کی تھی امریکہ کے لیے. اس وقت یہ ڈی آئی خان کی واسکٹس بنتی تھی شیشے والی. اچھا. اس کے بعد یہاں پہ یہ جو شروع ہوا ہے جی تربیلا ورسک ڈیم, اس میں جو فارنرز آئے ہیں انہوں نے بوسٹ دیا اس مارکیٹ کو, یہاں سے لوکل ہینڈی کرافٹ کو. اس سے ہم چلے ہیں. 2000 میں انفارچونیٹلی یہ جو 9/11 ہوا اس کے بعد ہمارا کام بند ہو گیا. اچھا. ہماری ساری فیملی موو ہو گئی, ابراڈ امریکہ چلی گئی. میں یہاں پہ تھا, میں لا پریکٹس کرتا رہا ہوں. یہ ہماری بلڈنگ جو تھی یہ بند پڑی ہوئی تھی. مجھے اکثر آئیڈیاز آتے تھے, لوگ رینٹ پہ لیتے تھے, مگر میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے کچھ نیا کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ جس میں پشاور کا جو ثقافت ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. کیونکہ بچپن سے ایک ہم ہینڈی کرافٹ شاپ چلا رہے تھے تو فارنرز آ رہے تھے, ہم ان کو ادھر ادھر لے کے جاتے بھی تھے. مگر ریسنٹلی جب گورنمنٹ نے یہ ایک بڑا بولڈ انیشیٹو لیا ہے, یہاں پہ جو ہیریٹیج ٹریل بنایا ہے, اس کے بعد لوگوں کا وہاں پہ رخ بن گیا. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہمارے گیسٹ آئے کراچی سے, تو ہم ان کو وہاں لے کے گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس کے علاوہ پشاور میں دکھانے کی کیا چیز ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پشاور میں بچا کیا ہے. اب جو ہمارے تاریخی آثار قدیمہ تھے وہ انکروچمنٹ, لینڈ گریبرز اور ان چیزوں میں ختم ہو گئے ہیں. جو بچے ہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اور یہ میرے خیال سے جس طرح ہمارا سٹی ہاؤس ہے, میں اس دن وہ آرکیالوجی کی ڈی جی جو ہیں سمد صاحب سے بات کر رہا تھا, ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے ہم سٹی ہاؤس میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گھر ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. بالکل. اس کا آپ ذکر کریں کہ یہ اب یہ لینڈ گریبرز کی قبضے میں جا رہی ہیں اور وہ ان کو ختم کر رہے ہیں. تو اٹس ویری مچ الارمنگ کہ ایک سٹی ہاؤس نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ اگر ہزاروں نہ ہوتے تو کئی درجن ہونے چاہیے تھے کہ جہاں پہ آپ جا کے دیکھتے اس کو. اس تاریخی ورثے کے لٹنے کا میں چشمہ دید گواہ ہوں ان اے سینس. یہ ہمارے پشاور میں مختلف بلڈنگز تھیں, فارنرز کو ہم نے تھوڑے پیسوں کے عوض پوری بلڈنگ کھول کے بھیج دی ہے. یہ یکتوت کی سائڈ پہ آپ دیکھیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کباڑ والے, ایک پورا بزنس فلرش ہوا ہے لاسٹ 20 ایئرس میں. تو آپ کے جتنی ہینڈ کرافٹ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ یورپ چلی گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں امریکہ گیا تھا, وہاں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ان کے پاس ایک ویئر ہاؤس بھرا ہوا ہے جس میں 25 کنٹینر دروازے گئے ہیں, کالمز گئے ہوئے ہیں پشاور سے اور سوات سے. اچھا. اب اس چیز کی اتنی شارٹیج ہو گئی ہے, ڈیمانڈ تو ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں پرانا دروازہ لیتے ہیں, اس کے اوپر نئی کارونگ کرتے ہیں. مگر جو نیا کارور ہے اس کی کارونگ میں وہ ایفیشنسی نہیں ہے. اگر وہ ایک روز پیٹل بنا رہا ہے تو اس کی 5 پیٹل بنائے گا تو اس کی 5 پیٹلز کے ڈیزائن الگ ہوں گے. پرانی کارونگ میں یہ چیز نہیں ہے. یہ سٹی ہاؤس کے علاوہ یہاں پہ بڑی خوبصورت حویلیاں تھیں, مگر پیسج آف دا ٹائم جو لوگ, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پشاور کے مقامی لوگ تھے سب سے زیادہ قصور ان کا ہے. ان کے پاس اگر پیسہ آیا ہے وہ ابراڈ چلے گئے ہیں یا وہ کسی پوش ایریا کی طرف چلے گئے ہیں, انہوں نے اپنی ثقافت اونے پونے بیچ دی ہے. میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو آپ کے بزرگوں کی جو آباء و اجداد کی نشانی ہے ان کو پریزرو کریں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا ایک تاریخی ورثہ ہے وہ محفوظ رہے. اب ہمارے بچے ہمیں پوچھتے ہیں کہ پشاور میں کیا ہوتا تھا پہلے. میری ایج اس وقت 50 ایئرز ہے, اتنی زیادہ ایج نہیں ہے. ہم نے بچپن میں یہ جناب پارک کے پاس جھنڈوں کا میلہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے ابھی یہ مشال صاحب نے گفتگو کی, آپ کی گفتگو بڑی فلسفیانہ تھی. میں اس کو ایک عام پیرائے میں ایک عام آدمی کے انداز میں بیان کرتا ہوں. پشاور میں ہمارے اس بازار میں, یہ بازار تھا بازار مزگراں, یہاں 100 سے زیادہ دکاندار تھے جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بناتے تھے.
اور آپ کو یہ چیز اب مذاق لگے گی مگر ہم نے دیکھی ہے, ہمارے بازار کی یہ جو یونین تھی یہ سال میں 2 مرتبہ سیر کے لیے جاتے تھے. سیر کے لیے کہاں جاتے تھے؟ پشاور کے پاس سخی چشمہ بک کرتے تھے, جان کا چشمہ. اچھا. اس کے گرد ہمارے یہ دکاندار چھوٹے چھوٹے سٹال لگاتے تھے, پوری دکان کا سامان لے جاتے تھے, وہاں پہ سجاوٹ کرتے تھے. اس میں کھانا بھی بنتا تھا, لوگ تاش بھی کھیلتے تھے, کیرم بورڈ بھی کھیلتے تھے, سوئمنگ بھی کرتے تھے. اب وہ چشمے جن لوگوں کے پاس تھے, مثلا سخی چشمہ, ایک چیز اب بھی موجود ہے, یہ آپ کی وساطت سے ظاہر شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے بہت بڑے وہ ہے, یہاں پہ ان کی کمپنی ہے کارکن, وہ اس کو آگے آئے نا, وہ اس کو دوبارہ اس ماضی کی طرح رینوویٹ کریں. ان کا تو اللہ نے ان پہ بہت کرم کیا ہوا ہے. جان کا چشمہ بک گیا, وہاں پہ سروس اسٹیشن بن گئے. پشاور کے ارد گرد جس گلی جس محلے جس گاؤں چلے جائے, وہاں آپ کو کسی صوفی کا, کسی بزرگ دین کا مزار ہے. جی. ان مزارات پہ کیا ہوتا تھا؟ میلہ. ٹھیک ہے, جو ہمارا وہاں پہ کلچرل ایونٹ ہوتا تھا, بڑے بڑے شاعر, وہاں اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا, ان میلوں کی وساطت سے ان کے کلام چلتے تھے. اور جتنا صوفیانہ کلام ہمارا اس کے بعد ختم ہوا ہے, ان میں رحمان بابا کا کلام پڑھتے تھے, کوئی امیر حمزہ بابا کا کلام پڑھتا تھا. اب ہماری جو نئی جو جنریشن آئی ہے نا, میں پشتون نہیں ہوں مگر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ پرانے کلام کی چاشنی ان کے ذہنوں میں نہیں ہے, وہ اب الٹرا ماڈرن ہو گئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے کہ آپ کی کلچر کے اندر آپ کے آس پاس جو سافٹ چیزیں تھیں, جو آپ کی امیج بلڈنگ میں اور آپ کی رویوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لاتے تھے, جو آپ کی شخصیت کے اندر ایک ٹہراؤ لاتے تھے, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ شدت پسندانہ رویہ سامنے آ رہا ہے, جس کو لوگ پسند نہیں کرے کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے اور یہ کہاں سے آئے. اس کی بنیادی وجہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ایلیمنٹس ہیں, جو کاظمی صاحب ذکر کر رہے ہیں نا, یہ میلے, یہ اسمال جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, یہ اب سائڈ پہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پریزرویشن کے لیے غضنفر صاحب کا جیسا سینہ بھی ہونا چاہیے. آپ نے اپنے باتوں میں ایک نقطہ اٹھایا کہ کمرشلزم, تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دور کے نوجوان اپنے دادا پر دادا کے جو جتنے بھی حویلیاں ہیں ان کو اتنی اہمیت دیں گے اور اس قسم کے کیفیز وغیرہ یا پریزرویشن کی جانب وہ اپنا سوچ بنائیں گے, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے بیچ ڈال کے کہیں باہر چلے جاتے ہیں. ایک کنکریٹ کا پلازا بنا رہے تھے گلا جی جیسا, پیسے کماتے, آپ نے فضول میں اتنا بڑا خرچہ کیا ہے اور کیے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اسپیسیفکلی ایک کیفے آئیڈیا سے آئے, یونیک آئیڈیا, کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. میں اس میں آپ کو یہ کہوں, آپ کو حیرانی ہوگی, جب میں نے یہ کیفے بنایا ہے تو پہلے تو ہم نے شروع کیا ہے چائنیز سے. اچھا. تو میرے دوست مجھ پہ ہنستے تھے کہ قصہ خانی میں چائنیز کون کھائے گا. میں نے ان کو یہی بات کی, میں نے کہا یار یہاں بریانی کیسے آئی ہے, یہ تو ٹیسٹ ہم ڈیولپ کریں گے نا. بلکہ غضنفر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, پیزا جی جس طرح لوگوں نے اڈاپٹ کیا, ہم حیران ہوئے. مجھے میرے بھائی باہر ہیں, انہوں نے مجھے منع کیا کہ یار یہ تم ایک بلنڈر کر رہے ہو, پلیز لمٹ میں آ جاؤ, یہ پیسے ضائع کر دو گے, ابھی تمہارے بچے جوان ہو گئے, ان کے لیے تم کچھ سوچو. تو میں نے جب چائنیز شروع کیا, میں چائنیز شروع کر کے رک گیا. میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیا رسپانس ہے. والڈ سٹی کے اندر سے ہمیں جو رسپانس آیا وہ اوور ویلمنگ تھا. اچھا. اس کے بعد میری ہمت بڑھی ہے. پھر میں چونکہ کوئی بہت بڑا ہمارا کہتے ہیں نا کوئی سرمایہ دار خاندان نہیں ہے, میں نے اپنا ایک ایسٹ بیچا ہے اور ایک روم بنایا ہے. ابھی بھی میں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے بیچنے کے لیے, وہ میں بیچ کے سولر سسٹم اپ گریڈ کر رہا ہوں. تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ چونکہ بلڈنگ پرانی ہے نا, ہم اس میں کوئی نیا کام کرتے ہیں, اس کو ہم نے اس میں ایک چیز کا خیال رکھا ہے کہ اس کا جو مین سٹرکچر ہے اس میں ہم نے کوئی چینجز نہیں کیے. جی. اب اس میں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا تھا, وہ جو ہم اپنے ایسٹ سے کر سکتے ہیں, بازار میں پارکنگ ہے, کنجیشن ہے. اب کوئی کسٹمر اکثر ہمیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ریویوز دیتے ہیں کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم نے 3 مہینے میں نے کوشش کی ہے جی, کمشنر پشاور, ڈی سی, کہ ہمیں پارکنگ ریزرو ہو جائے. ایٹ دا اینڈ انہوں نے ہمیں پارکنگ ریزرو کرنے کی بجائے ہمیں نیچے ہماری جو پارکنگ ہم چاہ رہے تھے وہاں نو پارکنگ کر دی. اب ہم نے کہا ہے کہ جی یہ سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنا ہے, تو میں نے اس کے لیے ایک نیا وہ کیا, اب حل کی طرف آنا چاہیے نا. 3 مہینے تو ہم نے بہت رونا دھونا کر لیا. میں نے جی ایک ٹانگا بنایا جی, ٹپیکل ٹانگا بنایا ہے. میں اس کے لیے پنجاب گیا ہوں, 10 لاکھ روپے کا میں نے گھوڑا خریدا ہے کہ وہ ایک شو پیس ہوگا. اچھا. اور ایک ہم نے اپنی اس میں کیپیسٹی کو, اپنی ورتھ کو دیکھتے ہوئے ایک ہم نے سزوکی اس کو ماڈل کی ہے, جیسے باڑے کی وہ جو پینٹڈ بسز ہوتی تھی. اب ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جی ہم اس کو لانچ کریں گے. ابھی وہ چونکہ گھوڑا ہم نیا لے کے آئے ہیں, اس کو ٹانگے کی ٹریننگ ہو رہی ہے.
अच्छा اب اس کو ہم لانچ کریں گے. ہم اپنے جو ہمارے کلائنٹس ہیں یا جو بھی ہمارے گیسٹ آنا چاہیں گے, ہم ان کو 2 اسپاٹس دے رہے ہیں پارکنگ کے لیے. ایک چوک ادگار کی پارکنگ ہے, ایک ادھر خیبر بازار کی ہے. تو وہ ویب سائٹ پہ ہم ڈالیں گے کہ آپ ٹانگا کی رائڈ پہ آنا چاہتے ہیں یا سزوکی کی, تو ہم ان کو وہاں سے اس رائڈ میں یہاں لائیں گے. یہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنی دیر میں ہمارے گیسٹ یہاں پہ بیٹھیں وہ باربیکیو کا اس کا انتظار یہاں پہ نہ کریں, ہم ان کو اسی ٹانگے میں بٹھا کے ہیریٹیج ٹریل لے کے جائیں, ان کو سیٹھی حویلی بھی دکھائیں, ان کو گور گٹری بھی دکھائیں. یہ واکنگ ڈسٹینس ہے, دیٹ کین آئی ڈو, یہ میں کروں گا کیونکہ یہ میرا پشاور ہے, ہم نے اس میں رہنا ہے. میری ساری فیملی ابراڈ ہے, سب امریکہ میں. وہ مجھے کہتے ہیں آؤ تم یہاں کیا کرتے ہو, روز تم نے کوئی مسئلہ بنایا ہوتا ہے. کبھی وہ کیمرہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹریفک والوں کے دفتر میں گیا ہوتا ہوں. میں نے اپنی لا پریکٹس چھوڑ دی ہے اس کام کے لیے. تو مجھے یہاں پہ بہت اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے, لوگ بہت آئے ہیں, لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کی ہے, جس کی وجہ سے میری ہمت بندی ہے. ورنہ ایک وقت تو مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ یار بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کاظمی صاحب, آپ نے اس طرح کہا نا کہ آپ کا ایکسپورٹ کا بزنس تھا جس ٹائم پہ, اس ٹائم گورے بھی آتے تھے, آپ اس ٹائم پہ ان کو چکر مطلب گھمانے لے کے جاتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم جب آپ ان کو لے کے جاتے تھے, اس ٹائم آپ کون سا پشاور دکھاتے تھے اور اب کون سا پشاور دکھا سکتے ہیں؟ کتنا ایک ڈفرینس آیا اس ٹائم پیریڈ میں؟ سر ڈفرینس تو ہمارا جو آیا ہے, جیسے انہوں نے بات کی رویوں کی, رویوں میں بھی ڈفرینس آیا ہے. اس وقت جب ہم ان کو لے کے آتے تھے تو ہمارے پاس, اب تو ایک کاوا خانہ ہے, اس وقت 3 کاوا خانے ہوتے تھے. ایک یہ ڈھکی پہ ہوتا تھا, ایک یہ پیچھے محلہ خداداد میں ہوتا تھا, اور ایک نمک منڈی میں ہوتا تھا. اس کاوا خانے کی ٹپیکل جو اس کی فلورنگ تھی نا, وہ ایک گھاس آتی ہے, پہلے ہمیں اس کا پشتوں میں نام نہیں آتا, وہ زمین پہ وہ گھاس ڈالتے تھے. اور وہ گھاس کا یہ کہ سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈی ہوتی تھی. گورے اس کے اوپر بیٹھ کے بڑے مزے سے کاوا پیتے تھے, انہیں اس کا مزہ آتا تھا. انہیں جو چام آتا تھا وہ کوئلے پہ جو اصلی سماوار ہے اس میں پانی ابلتا ہوا, اور پھر وہ لکڑی میں اس کو پیستے ہوئے اس آواز کو, ساؤنڈ کو وہ انجوائے کرتے تھے. ہمارے نیچے سے ریسٹورنٹ کی بالکنی میں وہ بیٹھ کے ہمیں کہتے تھے کہ یار, میں بچپن میں اس چیز کو بڑا وہ سوچتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے یار, یہ ادھر بیٹھ رہے ہیں, یہ کچھ خریدتے نہیں ہیں اور یہ کاوا ہی کاوا پی رہے ہیں. تو وہ سکون کی تلاش میں تھے. پھر ہم جب ان کو پشاور لے کے آتے تھے تو یہ پرانے گلی محلوں میں ہمارے جو دستکار بیٹھے ہوئے تھے وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے. یہ یہاں پہ مسگر بیٹھے ہوئے تھے, اس کو دیکھتے تھے. پھر یہ موچی لڑا چلے جاتے تھے, ہاتھ سے جوتے بنانے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹپیکل سٹائل کے جوتے بھی بن رہے تھے. ایک وہ, اب وہ میں سوری اگین, مجھے اس کو میں پروناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں, وہ ایک اس سے چمڑے کے جوتے ہاتھ سے بنتے تھے. پھر ہم ان کو آگے لے کے جاتے تھے, یہ تندور بنانے والے بیٹھے تھے چوک ادگار کے پیچھے محلہ تندور سازان میں. تو اب کمرشلائزیشن کے بعد جب یہ کمرشلائزیشن ہوئی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے نا, ایک چیز نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ یار اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو, چائنا کی منگا لو. اب ہمارے ایک طرف اتنا بڑا انڈسٹریل جائنٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو چیز آپ بنائیں گے آپ کو کاریگر نہیں ملے گا. اب لوگوں نے اس طرف زحمت کرنی چھوڑ دیا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چائنا سے منگا لو. اب یہ آپ دیکھ لیں, یہ لیمپس ہیں, مجھے بڑا لوگوں نے کہا یہ میں نے ملتان سے جا کے لیے ہیں جی, یہ اوپر یہ کیمل سکن ہے اس کے اوپر بنا ہے, یہ ہم نے بچپن میں یہ بیچے ہیں اپنے سٹور میں. اچھا ہاں, تو مجھے لوگوں نے بڑا کہا کہ یار اس میں آپ ٹرکش لگائیں. تو میں نے کہا ٹرکش ہمارے کلچر سے ریزمبل نہیں کرتا جی. یہ میں نے اس کو نام دیا ہے کاشغر کا. ہم نے بچپن میں اپنے گرینڈ فادر سے کہانیاں سنی تھیں کہ پشاور قافلے آتے تھے, کاشغر سے آتے تھے, سینٹرل ایشیا سے, انڈیا سے. یہ یہاں ان کا جائننگ پوائنٹ تھا. یہ جو آپ کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, یہ بڑا میدان تھا, ادھر ان کے سارے قافلے رکتے تھے. یہ کہ سخانی بازار, ادھر ہمیں ہسٹری میں ہے کہ باڑا کی ایک شاخ بہتی تھی, اور یہ جو ڈھکی ہے یہ اس کے اوپر آبادی تھی. تو رات کو یہاں پہ یہ جو قافلے والے ہوتے تھے یہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے, اور یہاں پہ یہ اپنے نوٹس ایکسچینج کرتے تھے. اس میں وہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا جسے بعد میں ہمارے معاشرے میں تو نام غلط آیا, وہ بروکر کمیشن ایجنٹ کا. تو اس میں وہ خبری ہوتا تھا اس وقت, تو وہ ان کا قافلوں والوں سے خبریں رکھتا تھا. وہ جاتا تھا مختلف سرایوں میں, وہ دیکھتا تھا کہ کون سا قافلہ کیا لے کے آیا ہے, تو وہ پھر رات کو ادھر گھومتا تھا, وہ ان کو اپنی سروسز آفر کرتا تھا. پھر ان کی چٹ چیٹ ہوتی تھی. ان میں جو قافلے میں لوگ آتے تھے اس میں آرٹیزنز بھی آئے ہیں, شاعر بھی آئے ہیں, تو وہ پھر سٹوری ٹیلر بھی بن گیا. وہ پھر ان کو مزہ آنے لگا ان باتوں کا. انہوں نے یہی داستانیں, ان کے سفر کی داستان, ان کے آبائی علاقوں کی لوگ داستانیں, ان کو ایک شاعرانہ رنگ کے ساتھ ملا کے اس کو ایک سٹوری ٹیلر کا رول دیا. اس کے اپوزٹ جہانگیرپورہ بازار آپ نے دیکھا ہے, یہ اس وقت کا بازار حسن تھا.
ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ تھی. اب جو لوگ اسلامائزیشن کا بہت دعویٰ کرتے ہیں اس میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, چونکہ میں پشتون نہیں ہوں مگر میں ایڈمائر کروں گا کہ ان قباحتوں کو بند کرانے کے لیے باچا خان کا کردار تھا. یہ ہمیں کسی اسکول یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا گیا. یہ اس بازار میں جو پرانے نیشنل کے لوگ تھے, نیشنلزم کے, ان سے ہم نے سینہ بسینہ یہ چیزیں سیکھی ہیں. مثلا ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ ہمارا یہ ایکسپریشن نہیں ہے, ہمارا ماحول اتنا گھٹن زدہ ہو گیا ہے نا کہ ہم نے اس ماحول میں مکالمے کو بند ہی کر دیا, گلا کاٹ دیا ہم نے اس کا. مثلا آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, آپ کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے. کسی اسکول میں آپ کا وہ, ہمارے بچپن میں اسکول ٹرپ ہوتا تھا, ہمیں 80s میں لے کے جاتے تھے اسکول کی طرف سے, تو وہ پارک لے کے جاتے تھے. پارک لے جانے سے پہلے وہ ہمیں ٹیچر ہمیں گائیڈ کرتی تھی کہ آپ پارک جا رہے ہیں, کسی پھول کو نہیں توڑنا ہے. اس وقت ایک پھول کی فریاد کی نظم ہوتی تھی, تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ جو جانے سے پہلے یہ نظم یاد کریں. وہ ہم اسکول بس میں, تو یہ ایک سیوک سینس ڈیولپ ہو رہا تھا. بالکل. اب بدقسمتی کے ساتھ میں اپنے بچوں کی اسکولنگ دیکھتا ہوں, کسی بھی اسکول میں نا ایک سویلائز سوسائٹی کے لیے, معاشرے میں جانے کے لیے آپ کے پاس سیوک سینس ہی نہیں ہے, کیونکہ ٹیچرز کی اس طرف توجہ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ وہ نمبرز کے پیچھے لگے ہیں, میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ نے یونیفارم لینا ہے تو اسکول کی دکان سے لینے ہیں, بکس لینی ہے تو اسکول کی یونیفارم سے, ڈائری سب کچھ. مگر یہ کہ تعلیم آپ کو اگر گھر میں مل گئی تو مل گئی, ورنہ آپ وہی کہتے ہیں نا وہ لکیر کے فقیر رٹا مار ہیں. نہیں, یہ ایک سوسائٹیز بدل رہی ہے. ہمارا جو بنیادی ادھر بیٹھنے کا ایک وہ ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں دوبارہ سے ایکسپلور کریں کہ جہاں پہ اس کا ایک مثبت چہرہ, کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بنایا گیا کہ پوری دنیا سے انفلوئنسر لائے گئے اور ان سے یہ بتایا گیا کہ اس کا پازیٹیو چہرہ. جی ٹھیک ہے, تو پشاور کا بھی تک پازیٹیو چہرہ وہی قہوہ خانے کا وہ چینک ہے جس سے پیالے میں قہوہ ڈلتا ہے نا, اور آپ نے جا کے کچھ وہ کیا کہتے ہیں چپل بنا لیے, جی, یا نمک منڈی خوراک کے لیے آپ چلے گئے. مطلب آپ نام آپ دیکھ لیں نا, ایک الگ. اب اس کے پیچھے جو کہانیاں تھی, جو تاریخ تھی, جس طرح آپ چھوٹے چھوٹے واقعہ بتا رہے ہیں نا, اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ وہ چھوٹے چھوٹے قصے کہاں گم ہوئے. وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی, یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے جو کلچر ہے اس کے اندر خالی قہوہ خانہ ہے, چترالی پکول ہے, واسکٹ ہے اور پشاور چپل ہے. دیر از اے لاٹ مور ٹو آفر. جی, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس دیکھنا چاہتے ہیں. امین صاحب, آپ جب آپ کو دل کرتا ہے کہ قصہ خوانی آنے کا؟ بالکل, بلکہ میں ابھی چرسی ٹکے کے علاوہ آپ کہاں جاتے ہیں مجھے بتائیں ذرا. چوک یادگار میں نے گاڑی پارک کی. اچھا, میں وہاں سے پیدل ہو کے یہاں پہ آیا, اور میں تو قصہ خوانی بازار آ کے جو جتنے بھی پرانے یہاں پہ بلڈنگز ہیں تو اس کو دیکھ کے میں کافی فیسینیٹ ہوتا ہوں. اور انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی پریزروڈ یا اچھی حویلی وہ توڑ کے اس پہ آپ جدید قسم کا وہ طرز تعمیر کا کوئی وہ بلڈنگ بنتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی بھی تھوڑی سی کوتاہی ہے. اور یہاں پہ اگر انتظامیہ اس جانب توجہ نہیں اپنی کرائے گی تو یہ مزید تباہی کے جانب یہ چلتا جائے گا. اب یہ جو ٹریل تھا یہ گھنٹہ گھر والا, گور گٹلی, گورنمنٹ نے کروڑوں روپے لگا کے اس کو بنایا, اور توڑا کس نے؟ جی, اب میں اس دن ایک افسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ 20,000 پلس آرکیالوجیکل سائٹس ہے پختونخوا کے اندر. بالکل, کن کن کے اوپر ہم پولیس کھڑی کریں گے؟ اب یہ پالیسیز اور وہ ایک ہے بہت انٹرسٹ کی بھی بات ہے. ہاں, مسئلہ یہ ہے نا کہ پبلک کی اونرشپ نہیں ہے, جی, پبلک کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. آپ کے ارد گرد جو اسٹوپا ہے, جو سٹی ہاؤس ہیں, جو یہ گھنٹہ گھر ہے, یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایک اسپاٹ میں جب آپ کسی بھی فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو ایک ہسٹوریکل اسپاٹ کے ارد گرد اتنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے صرف ایک ہسٹورک جگہ کی وجہ سے. سہیل صاحب, ہمارے کمرشلزم نے وہ جو ہسٹورک جگہ تھی اس کو کم کر کے اس کو ختم کر رہے ہیں. ہماری اپنی بھی انٹرسٹ تو ختم ہو چکی ہے نا. وہ پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ اسپا دسین گاڑی لپوزور بوزے ابو پیسنگس کی. میری بات کو سمجھے نا کہ ہم یہاں پہ رینوویشن کرے, یہاں پہ ہم پرانا پشاور ایک قسم کا دوبارہ سے تعمیر کرے, لیکن لوگوں کا انٹرسٹ اسے مبذول کرانے کے لیے جس طرح غضنفر صاحب نے کہا کہ اسکولنگ کی ضرورت ہے.
اب مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے نا کہ اب اسکولنگ کا دور تو اب گیا نا, اب تو تعلیم اور ادارے ہو گئے. یہ ہم آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, اور آج بیٹھک کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں. بلکہ صاحب آپ اس پورے پروسیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رویے میں تبدیلیاں کہاں کہاں پہ آپ نے ایسی دیکھی کہ جہاں پہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے ان کو نہیں پتہ, اور ان کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا ریسورس ہے, کتنی بڑی مطلب ان کی اکانومیکلی اور ان کی امیج بلڈنگ کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے بھی اس پہ بعد میں بات آتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ سیوک سینس کی بات جب آتی ہے, ہمارے پاس کتنی خوبصورت ایک جگہ ہوتی ہیں. سب سے بڑی مثال ہم دیتے ہیں اگر پاکستان کی ٹوریزم میں ایک ایسی جگہ جو ہر پاکستانی نے دیکھا ہوا ہے, سیف الملوک جھیل. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو وہاں پہ نہ گیا ہو. صحیح کہا. لیکن اگر ہم اپنی سیوک سینس کی اگر مثال لیں تو وہ سب سے بڑی مثال ہے. اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی ہمارا سیوک سینس کیسے ہے, کہ وہاں پہ جو کچرا پڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب یہ صرف سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے, اب روڈ کے اوپر بھی یہی کہانی آپ کو ملتی ہے. اچھی گاڑی گزرے گی, اچھی گاڑی کا شیشہ نیچے اترے گا, چاہے وہ ہمارا موٹر وے ہائی وے, شیشہ نیچے اترے گا, ریپ پر باہر آئے گا. تو یہ چیزیں تھیں. اب جس طرح سے ہمارے ایسیٹس ہیں, سہیل صاحب نے جس طرح سے کہا کہ پشاور میں چلو ہمارے پاس لمیٹیشن ہے, اب اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف چلے جائیں کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ نے کہا کہ باقی کنٹریز میں جو ہوتی ہے ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کی ارد گرد اتنے سارے دکانیں چل رہی ہوتی ہیں, کاروبار چل رہے ہوتے ہیں. ان ملکوں کے پاس آرٹیفیشیل ہے سب کچھ, یا کوئی ایک آدھی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ وہ اپنا ٹوریزم بلڈ کرتے ہیں, اسی کے تھرو اپنی اکانومی چلاتے ہیں. سب سے بڑی مثال آپ آذربائیجان کے لے لیں, کچھ خاص اس کے پاس نہیں ہے لیکن ڈیولپ کر کے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے. ہم اگر پشاور کی بات کر لیں, لاہور کی بات کر لیں, کراچی, پاکستان کے پاس اللہ نے ہر ایک چیز وہ دی ہے, چاہے وہ نیچرل ہو, لینڈسکیپ ہو, ہیریٹیج ہو, ہر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کو ہم وہ کام نہیں کر رہے, اس سے وہی بزنس نہیں لے رہے کہ جس سے لینا چاہیے. ہم نے, آپ نے جس طرح بات کی, چوک یادگار کو پشاور کا پہچان نہیں بنایا. ایگزیکٹلی. یا ہم اس لیول پہ کام نہ کر سکے کہ یہ پشاور کی پہچان بنے, اور یہاں پہ لوگ آ کے شام کو یہاں پہ انجوائمنٹ کریں. ٹائم اسکوائر میں جا کے ہم وہاں پہ تو انجوائمنٹ کرتے, یہ ہم اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں. لیکن چوک یادگار, جس طرح یہ غضنفر صاحب مزید اس کو اچھی طرح سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری پشاور کی واحد پہچان ہے. ایگزیکٹلی. لیکن شاید لوگوں کو اب تک اس کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہی نہ ہو. یہی جس طرح سے ہمارا یہ اندرون پشاور ہے, اس کی دو مثالیں ہمارے پاس ٹرکی میں استقلال اسٹریٹ ہے. ہاں جی. کچھ بھی نہیں ہے, بس لوگ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اور ساتھ میں کیفیز ہیں. اور وہی نظامی اسٹریٹ ہماری باکو میں, بس صرف ایک اسٹریٹ ہے, اسٹریٹ پرانی اسٹریٹ ہے, بس اس میں لوگ جاتے ہیں اور اس پہ آپ کو دنیا کے ہر خطے کا انسان آپ کو ملتا ہے وہاں پہ. ابھی ہم گئے تھے, میں اور جمشید برقی صاحب, اسلامیہ کالج. جی. کتنا خوبصورت, ان کے لان, ان کی اسٹرکچر, پھر ان کی اسپورٹس لیگیسی, ایجوکیشن, آرکیٹیکچر. اور جب آپ گھومتے تو آپ لگتا ہے کہ اتنا خوبصورت پارک کوئی مطلب نہیں بنا سکتا. نہیں بنا, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر a lot to offer. میرے خیال سے ٹورزم خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں, اس اسٹرکچر کے پیچھے کہانی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو ٹورزم ہے نا, ان کو کبھی سمجھا ہی نہیں کیا. ہمارے یہاں ٹورزم یہ ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھیں, کلام پہنچیں, وہاں پہ نکلیں, اور معذرت کے ساتھ ایک مشہور کڑھائی ہے, وہ کڑھائی کھائیں, واپس اس گاڑی میں بیٹھیں, یو کم بیک, اور وہاں پہ گن بھی کریں. جی. ٹھیک ہے. تو ٹورزم از آل اباؤٹ کہ آپ سواد جائیں, یہ معلوم کریں کہ اس میں کتنی اسٹوپاز ہیں, جی, اور وہ اسٹوپاز کہاں کہاں پہ ہیں. اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں تو ایک نالجیبل بندہ آپ کے ساتھ ہو جو اس کہانی آپ کو بتائے. بالکل. تاکہ کل کے لیے جب آپ باہر دنیا جائیں اور آپ پاکستان کے بارے میں بات کریں تو آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, کہانیاں ہو. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کالام کا جنگل بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا. سوئٹزرلینڈ میں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ پاکستان سے, آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے بتانے کو, تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی. اگر آپ نے ایک اسٹوپی کی نالج کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو اویئر کیا کہ سوات کے اندر اتنی اسٹوپاز ہے, تغبائی کا ایک سائٹ یہ ہے, یا سٹی ہاؤس یہ ہے, تو آپ بہت کچھ بتا پائیں گے. اور وہ جو نیٹ ورکنگ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا سر, وہ بہت خوبصورت چیز ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, there should be something to talk about. Exactly. آپ کی ٹیبل کے اوپر جب آپ کسی سے بیٹھتے ہیں, there should be a play card. آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہمارے پاس ہے. یہ پشاور چپل سے ہم نکلنا پڑے گا. We need to learn a lot. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں جی. ابھی جو پشاور کے ہمارے لوگ ہیں نا, ریسنٹلی جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں, کنٹینٹ کریشن میں ان کا اپنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے.
ہم سب جو ہے نا ہم ٹرینڈ فالوور ہیں, ٹرینڈ سیٹر نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے, آپ پشتو میں اس کو کہتے ہیں ششکے, شیشہ کا. شیشہ کرا ہوا تھا. جی. اچھا, پشاور کا کوئی ایسا کنٹینٹ کریٹر نہیں ہے جو وہاں نہ گیا ہو, اور جہاں پہ یہ اس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے اس کے پیچھے دورانیوں کا قبرستان ہے, دورانی بادشاہوں کی قبریں ہیں, ماربل کی بنی ہوئی, وہ قبروں کو لوگ توڑ توڑ کے ماربل لے جا رہے ہیں. یار آپ یہ اس کو ڈھونڈ رہے ہو تو ذرا اندر جا کے بھی تو دیکھو نا یہ قبر. ہم ان کی پلاننگ کے لیے آئے ہوئے تھے نا سر قصہ خوانی, تو میں نے فون کیا ہم آ رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھے کہ آپ بھی شیشہ کے پیچھے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, ہم نے ایک الگ سیریز کرنی ہے, ایک ٹریول لاگ کرتے ہیں, ٹریول وتھ خان کاسٹ, ہم نے وہ کرنا ہے. کہتے نہیں اگر آپ نے ادھر جانا ہے تو ویوز تو وہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے امین صاحب, آپ کی اچھی بڑی فالوئنگ ہے, جمشید کی سب سے زیادہ ہے. یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے ویوز کے چکر میں ہم خود کر رہے ہیں, اور یہ جو کانٹینٹ کریٹرز کر رہے ہیں جی, وہ تو چند افراد ہیں نا, معاشرہ تو چھوڑے, وہ کتنا اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی اس پشاور کی امیج کے ساتھ, یہاں پہ آباد جتنی بھی قومیں ہیں ان کی امیج کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. اس کا مجھے جتنا لگتا ہے کہ یہ کچھ ایک چیزیں ہوتی ہیں, سرکار ٹرینڈ سیٹنگ ہوتی ہے نا, کوئک فیم کے ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کل رات میں نے شروع کیا, آج صبح مجھے فیم ملے, مجھے پہچان ملے, مجھے برانڈز آئیں, مجھے پیسے آئیں. جی. اب ایک چیز ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, اب ایک جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. اب لوگ شاید ہو سکتا ہے کسی کا شوق ہو ٹریول میں, سب سے میں مثال دیتا ہوں, ٹریول میں کسی کا شوق ہوگا, لیکن کسی کو پتہ ہوگا میں نے ٹریول کرنا ہے, وہاں پہ جانا ہے, پھر جا کے کوئی ایک آدھی ویڈیو بن جائے گی. اس سے اچھا نہیں ہے میں کوئی ایسا کانٹینٹ جس میں جلدی مشہور ہو جاؤں اور زیادہ ویڈیو. تو وہ کیا چیز ہے, وہ ایزیبلٹی کو دیکھتے ہیں, وہ ایک شوق جو پیشن ہے وہ اس میں مس ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ ان چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں جو کوئک فیم والی ہوتی ہیں, جلدی ہو جاتی ہے. اور میرے خیال سے سہیل بھائی, مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو کوئک فیم ہے, اوور نائٹ فیم جو ہے, اس کی وجہ سے ہی چیزیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. ہمارا اپروچ ٹورڈز کانٹینٹ کریشن بھی بہت ہی مجرمانہ ہے. مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا فالوورز کتنے ہیں, مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے آپ کی سنتے کون ہیں, آپ کو آپ کام کیا کر رہے ہیں, اس کی عزت کتنی ہے. میں جب کسی باہر جگہ جاتا ہوں تو مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن جو جانتے ہیں وہ بڑے کام والے ہیں. اٹس اے ڈفرینس. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو الگ کریں. یہ میں عموماً یہ کہتا ہوں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں. ہاں, مطلب آپ کے کام کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. فار ایگزامپل ہماری کچھ ویڈیوز ہیں, اس کی اتنی ویورشپ نہیں ہے, ملینز میں نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ خان کاس کیا ہے, کیونکہ آپ ایک امیج بنا کے چھوڑ جاتے ہیں. آپ جب آپ کانٹینٹ کریٹرز کی بات کریں امین صاحب نا, تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں پختونخوا کے اندر. جانتے آپ کس کو ہیں, آپ کہہ رہے 10 ہیں. جی. اب 10 ناموں کو آپ جانتے ہو مشکل سے, وہ بھی آپ سوچ کے یاد کریں, کیونکہ وہ 10 نام آپ کے اوپر ایک امیج چھوڑ کے گئے ہیں, اور اپنا نام ایک نقش آپ کی ذہن کے اوپر چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن ہے تو ہزاروں. آپ اپنے محلے میں نکل جائیں, 10 تو وہاں سے نکل آئیں گے. اور ٹک ٹاک پہ تو اتنی ویورشپ ہے کہ آپ اپنا ویورشپ چھپاتے پھریں گے کہ آپ کی اور میری جتنی ویورشپ ہے تو بچوں کی ہیں آج کل, کڈس کی ہیں. تو دیر از اے ڈفرینس. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیر از اے ڈفرینس. اس ڈفرینس کو سمجھیں کہ فالوئنگ از نتھنگ, آپ کیا کام کرتے ہیں ان کے اوپر آپ. جی بالکل. آخری بات ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر بدل جائیں تو شاید پشاور بہت بدلے گا. صرف میں اندرون شہر کی بات کروں گا. یہاں پہ ہیریٹیج ٹریل تو بن گیا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مینٹین رکھنے کے لیے توجہ نہیں, وہ اتنی نہیں دی گئی جو جتنی اس کی ضرورت تھی. تو مہینہ 2 بعد وہ بالکل اکھڑ گیا, ختم ہو گیا. اب وہاں پہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو موجودہ بلڈنگز ہیں, کم از کم حکومت اس جانب تو توجہ دلا سکتی ہے یا توجہ دے سکتی ہے کہ یہ یہاں سے مسمار نہ ہو, ختم نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام حکومت کا ہی ہے, اور پھر ہم جیسے لوگ اس کو اون کریں گے, ہم مسائل کو اجاگر کریں گے, ہم سامنے آئیں گے, اور آپ جیسے لوگ بیسٹ کانٹینٹ کریٹرز کو اگر اکٹھا کریں گے اور ہم خود جا کے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرانا پشاور تو ہم دوبارہ بحال نہیں کر سکتے, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے کہ جس طرح غضنفر صاحب نے کہا کہ فصیل شہر جو ورلڈ سٹی تھا,
اب مکمل طور پہ میرے خیال میں 90% تو وہ ختم ہو گیا, لیکن جو 10% رہا ہے یہ ختم نہ ہو. ایسے ہی جمشید صاحب, آپ آج کی گفتگو میں آپ کو ایک پورا ایکسپیرینس کیسے لگا, کوئی نئی چیزیں, آپ پوڈ کاسٹ آپ کا کام نہیں, ہم زبردستی آپ سے کروا رہے ہیں, سو وی وڈ لائک ٹو ہیئر یور تھاٹس آن اٹ. بالکل, مین صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں اسے بالکل ایگری کرتا ہوں. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس وال سٹی ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. سیکنڈلی جگہ تو ہم بنا لیتے ہیں, ٹوریزم میں پوڈ کاسٹ میرا کام نہیں ہے, میرا ٹوریزم بار بار میں اپنی جگہ اپنے ٹاپک اس میں لے آتا ہوں. تو ٹوریزم کا بھی یہی ہے کہ ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں, بنا کے ہم نے چھوڑ دیا, تو اس کے لیے سیکیورٹی بھی ہم نے رکھنی ہے. اگر ہم لوگ ہمارے نہیں ہے ایسے کہ وہ آن کر لیں اس چیز کو, تو کم سے کم ایسے اور لوگ رکھ لیں کہ کم سے کم وہ اس کے ذمہ دار بن جائیں اور وہ ان چیزوں کی حفاظت, خوبصورتی برقرار ہو, خوبصورتی برقرار. اس طرح سے ہمارے موٹر ویز ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس پہ فائنز نہ ہوتے, موٹر وے پولیس نہ ہوتی, تو ہر دوسرا بندہ اوور اسپیڈ کرتا, وائلیشن کرتا. لیکن چونکہ وہاں پہ فائنز ہیں, وہاں پہ لوگ ہیں, وہاں پہ چوکیدار ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں رینوویٹ ہوتی ہیں پہلے تو اس کو رینوویٹ کرنا چاہیے. رینوویٹ کرنے کے بعد ایسی بھی چیزیں ہونی چاہیے کہ لوگ ڈریں کہ اگر پہلے آن نہیں کرتے, آن نہیں, ہاں نہیں فائن لگ جائے گا یا مجھے سزا ہو جائے گی. ظفر صاحب, آخری بات ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ ایک تو بڑی خوشی ہوئی ہم یہ پورا کیفے دیکھے اور ہم آئیں, بات ہی ہوئی. آپ اس کیفے کو بننے کے بعد کچھ ایسے ایکسپیرینس کہ جہاں پہ لوگ آ کے ایک بہت مختلف پایا اور آپ کو لگا کہ یہ جو میری مشکلیں تھی ساری, یہ اب مطلب آئی ایم سیٹسفائڈ کہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. ہم چاہیں گے آپ ذرا اچھی ایکسپیرینس بھی شیئر کریں, اتنی مایوسی بھی نہیں ہے. ایکسپیرینس تو میرے بہت اچھے ہوئے جی, خصوصاً جو لوگ آئے ہیں انہوں نے, پہلے تو ہمارا یہ ہال کام ہو رہا تھا, بڑے کم لوگوں کے لیے کھلا تھا. جب ہم نے اس کو اوپن کیے تو لوگوں نے, ایک صاحب آئے ہیں میرے پاس, میجر افتخار صاحب. اچھا. اب انہوں نے کہا کہ جی آپ کبھی تاشقند گئے ہیں؟ میں نے کہا جی. کب گئے ہیں؟ میں نے کہا میں خواب میں گیا ہوں جی. تو میں نے وہاں پہ 8 سال گزارے ہیں یار, یہ تو جو آپ نے ایمبینس اس روم کا بنایا یہ تو اسی روم کا ایمبینس ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ یہ تو میں نے اپنی ایک خیالی دنیا سے بنایا ہے نا جی. اس کے بعد ایک خاتون آئی ہیں مختلف, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو ہم نے ان کو جب چائنیز سرو کیے تو انہوں نے پاستا کے ساتھ روٹی منگوائی ہے. تو میرے جو ویٹر تھے وہ پنجاب سے آئے تھے تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا نہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. تم لوگوں نے پہلے کبھی چمچ سے کھایا تھا؟ یہ ہم ڈیولپ کریں گے, ہم بتائیں گے ان کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم جاتے ہیں یونیورسٹی ٹاؤن یا ادھر, تو ہمارا تو 2000 روپے ٹیکسی پہ لگ جاتا ہے, آپ نے تو 2000 روپے میں ہمیں پورا کھانا کھلا دیے. تو ہم نے اس کے ساتھ اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ جو اندرون شہر لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا ایمبینس ہو بیٹھنے کا. اب آپ اس سے اتفاق کریں گے, یہ پشاور کے جو دوست ہیں, پشاور میں شہر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ وتھ فیملی جا سکیں. یہ چیز میں نے محسوس کی. تو میں نے کہا ایسی جگہ کیوں نہ بنائی جائے شہر کے اندر جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں, آپ کو پرائیویسی بھی ملے اور آپ کو اس میں یہ مسئلہ نہ ہو کہ وہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی گھر رہا ہے, اس طرح کی بات نہ ہو. دوسرا, جب یہ جگہ میں بنا رہا تھا تو نیچے ہم بازار میں کھڑے تھے, تو ایک عام آدمی, اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا, تو وہ گزر رہا تھا, تو اس نے مجھے کہا خانیہ دا لیٹ بدا سے نہ لگے. اچھا. تو میں اس کی طرف مڑا ہوں تو میں نے بڑا پینٹ سوٹ ووٹ پہنا تھا, مجھے کہتا خپکیے کے بنا. میں نے کہا نہیں, میں ناراض نہیں ہوتا ہوں, تم بتاؤ کیسے لگائیں. وہ مجھے دیکھتا ہے, کہتا ہے ایسے لگاؤ. میں اس کو اوپر لے کے آیا ہوں, اس کے کہنے کے مطابق یہ ہم نے کندیلیں لگائی ہیں. وہ نیچے اترے تو بڑا خوش ہوا ہے. مجھے کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا شہر میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارا مشورہ اتنا اچھا ہوگا, ہم تو لائٹ انجینئر ڈھونڈ رہے تھے. لوگوں میں بہت زیادہ محبت دی ہے مجھے جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں جو انویسٹمنٹ دیکھیں ایک مادی چیز ہے, میں نے جو اس پہ لگایا ہے, میرا شروع میں میرا اس پہ وہ نہیں تھا کہ مجھے اتنی اس کی رسپانس ملے گا, مگر جو لوگوں کی محبت ملی ہے نا, اس سے وہ کہتے ہیں نا, مجھے وہ فقیر کو جو خوشی ملتی ہے مجھے وہ خوشی ملی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم سب یہاں آ کے بڑے حیران ہوئے ہیں اور دیکھ کے مزہ بھی آئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو کوئی شمع جلا رہا ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم سب آپ آئیں یہاں پہ, آپ سے بات کی, اوورال ٹورزم کے اوپر بات کی, اس افغانی کے اوپر بات کی اور آپ کی اس کام کو اپریشیٹ کیا.
یہ سلسلہ ہمیں پورے خیبر پختونخوا گھومنا ہے. آپ جیسے بہت ساری کہانیاں ہم نکال چکے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. تو امین صاحب آپ کی بڑے مشکور ہے ہم کہ آپ نے وقت نکالا, اپنے بزی شیڈول سے ہمارے پاس آئیں اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شریک کیے. کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ اس عزت افزائی کا, اس قابل نہیں تھے ہم. نہیں بالکل. اور برکی صاحب تو میرے ساتھ ہی ہیں. ہم نے خصوصی ٹریول لاگ شروع کیا ہے, ٹریول وتھ خانقاہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پوڈ کاسٹ اور ویلاگنگ کو ذرا کلب کر کے دیکھ لیں اور خود ذرا ایکسپیرینس بھی کریں. ان کا وہ ایکسپیرینس ہے ویلاگنگ کا, میرا ذرا پوڈ کاسٹنگ ہے, تو ہم ذرا کلب کر کے دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا ایک نئی چیز مانگتا ہے, نئے فارمیٹس مانگتا ہے, تو میرے ایکسپیرینس نیو فارمیٹ, اور انشاءاللہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ.